बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। इससे एक दिन पहले भी इस मुल्क में, हमारे मुल्क में रियासत, सियासत और ताकत का खेल जारी है। और हद तो ये है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा नहीं, खुद इस्लामाबाद में भी ये खेल बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, और हम फेस नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते हकीकत को। जानबूझकर हक़ाइक़ की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि चीज़ों को जितना ब्लर कर दिया जाए शायद आवाम कन्फ्यूज़ है, लेकिन नहीं, ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जहां एक अदद ड्रोन हमले को वजीर आजम पाकिस्तान साहब नहायत ही अप्रिशिएट करें उस टीम को, चेस्के के अभी तक आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट सामने नहीं आई, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसी मुल्क की एक सूबाई हुकूमत है, वो कंडेम्ड कर रही है। उसी हुकूमत की एक बड़ी सियासी जमात, जी हाँ, वो रात को मर्दान में, वो जो काटलिंग के इलाके में होने वाले ड्रोन हमले, उसके हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बयान किए जा रहे हैं। चीज़ें बड़ी अजीबो-गरीब कन्फ्यूज़ करने वाली हैं, जो करके पेश की जा रही हैं। लेकिन मैं आपके सामने चीज़ों को हकायक पे लेकर आऊँ, चाहे बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब वाली जो हड्डी है, वो ना निगली जा रही है, ना उगली जा रही है। वो बैठा हुआ है भाई बंदा, उसने कुछ और भी कह दिया। और हमारी घबराहट का आलम क्या है कि कर्फ्यू का आलम है जी। इंटरनेट सर्विस तो बंद है ही है, मोबाइल सर्विस तो बंद ही, दीगर कुछ और चीज़ें भी बंद कर दी हैं। और हम कह रहे हैं नहीं सब ठीक है, क्योंकि आंखों में आंखें डालना थोड़ा मुश्किल हो गया है। चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, कुछ अच्छी पेशरफ्त भी है, कुछ अच्छी खबरें भी है। मैंने पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ, ज़रा जल्दी से इन चीज़ों को आपके साथ करूँ। सबसे पहले जी, बलूचिस्तान से आगाज़ करते हैं, जहाँ बलूचिस्तान की हुकूमत ने सूबे के मुतअद्दिद अज़ला की शाहराहों को ना जी रात में सफ़र करने पर पाबंदी आयद कर दी है। अब आप चेक करें, मुतअद्दिद मेन शाहराएँ बलूचिस्तान की रात शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक इधर सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई। उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मुख्तलिफ शाहरों पर रात के वक्त आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र को ममनू करार दे दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलेगी। अब ये ईद के दिन है, लोगों ने आना जाना है, क्या है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस हद तक सीरियसनेस का आलम है जी इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल पर जी। इसके साथ ही सरदार अख्तर मेंगल साहब भी एक्टिव हुए। उन्होंने कुछ मजीद गिरफ्तारियों के हवाले से बताया। उन्होंने मुतालबा मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया। एक तो कुछ हुआ समझ में आई कल, तो अल्लाह का शुक्र है नाकाम हुआ। उसके बाद जो क्रैक डाउन, गिरफ्तारियां, टीयर गैस और ड्राइवर्स के साथ और जो कुछ भी हुआ वो सब हुआ। अख्तर मेंगल साहब आज बताते हैं, शाहजी बलोच हैं, ठीक है, यकजहती बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के, उनके भाई शाहजी बलोच, उनके भाई डॉक्टर सनाउल्लाह और भतीजे डॉक्टर आफताब और शम्स को, कितने पढ़े लिखे नाम सुन रहे हैं आप ये सारे, जी हाँ, शाहजी बलोच, इनके भाई डॉक्टर सनाउल्लाह, भतीजे डॉक्टर आफताब और शम्स को कोयटा में उनके घर पर 3 अलग छापों के बाद अगवा किया गया है। पहला छापा 1:15 पर, दूसरा गिरफ्तारी के लिए, तीसरा तमाम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक कब्जे में लेने के लिए किया गया है। ये कानून नहीं है, अगवा है। हम शाहजी, डॉक्टर सना, डॉक्टर आफताब और शम्स को फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। साथ ही डॉक्टर माहरंग बलोच और डॉक्टर समीदीन बलोच की भी, जिन्हें सिर्फ इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने पर कैद किया गया है। आखिर कब तक बलोच आवाज़ों पर यह जंग जारी रहेगी? जनाब अख्तर मेंगल साहब की नज़र से देखें, बलूचिस्तान की जो जिसे कहते हैं बुनियाद परस्त जमातें या की नस्ल परस्त जमातें, उनके प्रोस्पेक्टिव पे देखें तो ये चीज़ ही है। ये सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा करें और फिर रात को जो छापे मार के बलोच यकजहती कमेटी के जो अफराद अखवा हुए हैं, लिटरेट पढ़े लिखे लोग हुआ है, ये है चीज़ें। इनको कह रहा हूँ मैं, आंखों में आंखें डाल कर अगर इसको फेस किया जाए तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। कल बैरिस्टर सैफ साहब ने वो जो सवात में ना काटलिंग के मकाम पर जो एक ड्रोन अटैक हुआ, जिसमें कहा गया कि हमने दहशतगर्दों को भी मारा, इंटेलिजेंस इत्तलात थी और डेफिनेटली वो हमारी सिक्योरिटी इदारे वो ड्रोन करते, ओके समझ आ गई। बैरिस्टर सैफ साहब की स्टेटमेंट कुछ और है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की स्टेटमेंट कुछ और है। बैरिस्टर सैफ तो आपको पता ना, नब्ता इन्वर्टेड कॉमर्स में वो बहुत सी चीज़ों के साथ अटैच भी हैं। उसके ऊपर ना बलूचिस्तान के जो सूबाई वजीर हैं डॉक्टर अमजद अली, जिनका ताल्लुक भी इसी इलाके से, वो उस इलाके में गए और उन लोगों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा बैरिस्टर साहब ने गलत मालूमात दी हैं, उन्होंने गलत बयान दिया है। बैरिस्टर साहब ने मासूम लोगों को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की है। अब मैं ये केपीके की हुकूमत के एक आम तरीन एमपीए की बात कर रहा हूँ, जो केपीके की हुकूमत का जो तर्जुमान है उसके खिलाफ बात कर रहा है। जोड़ने की कोशिश की है, लगता है वो कहते हैं बैरिस्टर साहब गडमट कर रहे हैं, वो ब्लर करना चाह रहे हैं जानबूझ के, ताकि कुछ हो ही ना। और फिर 50-50 लाख रुपए किसे दे रहे हो, ये भी तो बताओ ना।
انہیں کہا گڑمٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس سچی اطلاعات نہیں ہے، وہ وزیر اطلاعات ہیں، میں نے وزیر اعلیٰ کو حقائق بتائے، یہاں سب سویلینز تھے۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد علی کہہ رہے، ویڈیو بھی سن لیں ان کی۔ اگر میری حکومت کا کوئی نمائندہ غلط بات کرتا ہے، غلط سٹیٹمنٹ دیتا ہے، میں یہ ایم پی ہے جی، جس طرح کل ہماری وزیر کو اطلاعات صاحب نے کچھ ایسی انفارمیشن دی جس کو کوئی گڑبڑ کیا اس کو مطلب ہے کہ یہاں پہ ملیٹنٹ بھی تھی اور یہاں پہ بیگنا لوگ بھی مارے گئے، تو شاید ان کے پاس سچی انفارمیشن تھی نہیں، لیکن میں نے چیف منسٹر صاحب کو بالکل اسی ٹائم بتایا تھا کہ یہ میرے حلقے کے لوگ ہیں، میں اس کو اون کرتا ہوں، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، میں نے اس کی ایک نام ان کو بھیج دیے کہ یہ جتنے بھی ہمارے موت حضرات شہید ہوئے ان کے نام ہے، جو خواتین ہیں ان کے بھی نام دیے، جو بچے شہید ہوئے میں نے ان کے بھی نام دیے، تو میں نے کہا ان کا، اور میں نے ان کا سب نے بھی بتا دیا، ان کا تعلق والے سے، ان کا تعلق والے بولو سے، ان کا تعلق کلی گرام سے، ایک ایک بندے کا میں نے ڈیٹیل دیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو وہاں پہ ہمارے جو کہ اچھا مطلب اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپس میں اختلاف کیا ہے، اس کی تفصیل بھی سامنے آ گئی نا، یہ گجر برادری سے لوگ تھے اور جو کچھ بھی تھا۔ اچھا اس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ، میں وہ بھی ذرا جلدی سے آپ کو بتا دوں گا کہ ذرا ریاست کلیئر ہی نہیں ہے، کلیئر ہی نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ کاٹلنگ کے واقعے پر انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی دوران عام شہریوں کی شہادتوں کو واقعہ قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ اس علاقے میں پہلے بھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں محسن باقر اور عباس جیسے بڑے دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق صبح اس علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی طرف 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے سویلینز تھے۔ ٹھیک ہے جی، میں ان علاقے کو اون جانتا ہوں، منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں جو ہاں منسٹر ہی ہے نا، ہاں جی منسٹر کہہ رہے ہیں میں اون کرتا ہوں انہیں۔ اچھا جی، اور اس کارروائی کے دوران عام شہریوں کی شہادتوں کے افسوسناک واقعے کے تمام پہلوؤں سے انکوائری کی جائے گی۔ 12 دہشت گردوں کو ادھر ہلاک کیا گیا ہے تاکہ حقائق سامنے لائیں۔ انکوائری رپورٹ کے بعد صوبائی حکومت واقعے سے متعلق اپنا واضح موقف دے گی۔ بھائی یہ تو کل بیرسٹر صاحب کو بتانا تھا نا۔ اچھا، جہاں بھگ افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے، ان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ جہاں بھگ افراد کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان ہر ممکن معاونت کریں گے۔ یہ سب چیزیں علی امین گنڈا پور صاحب کریں۔ ابھی آپ کا اس کے ساتھ اور چیز بھی اٹیچ کرنی ہے، اس کا اٹیچ کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکز سے جو بیان ہے، جو رد عمل ہے وہ آپ کو تو پھر آخر میں وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کاٹلنگ مردان کے سانے پر پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کور پولیٹیکل کمیٹی غمزدہ اور یک زبان ہے۔ بے گناہ بچوں، عورتوں اور مردوں کی شہادت کی جواب طلبی ہوگی۔ یہ کہنا کہ یہ اموات جنگ کے دھند میں ہو گئی ہیں قابل قبول جواز نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ایسے اندھے حملوں کی مذمت کی ہے۔ یہ جی ایک اور آسپیکٹ آ گیا جی۔ ادھر جے یو آئی نے بھی مذمت کا اظہار کیا جی۔ اسلم غوری صاحب ہیں جی، جے یو آئی کے ترجمان، انہوں نے کہا جب کاٹلنگ میں شہریوں پر ڈرون حملہ ہوا ایک قابل مذمت ہے، واقعے کی تحقیقات کی جائے کہ حملہ کس نے اور کیوں کیا۔ اگر تو ریاست کی طرف سے آپریشن کیا گیا تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ اگر کسی بیرونی قوت نے حملہ کیا تو یہ ہماری سیکورٹی پر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اصل ذمہ داری لینی ہے ابھی، وہ آئی ایس پی آر نے بتانا ہے کہ ایک سارا معاملہ ہے کیا، ماجرا کیا ہے۔ تو کہہ رہے ابھی تک کسی اور نے کیا تو وہ بھی بتائیں۔ حکمرانوں نے پاکستان کی خود مختاری بیرونی قوتوں کے پاس گروی رکھ دی ہے۔ عوام کبھی دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اور کبھی حکمرانوں کے ہاتھوں۔ لگتا ہے حکمران پورے ملک کو خون آلود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلم غوری صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو دوسری چیزیں بھی اٹیچ کر کے بتاتا ہوں نا سر جو ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اچھا جی، یہ تو ہوگی یہ چیز۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان صاحب نے جو اپنا جب سے کہتے ہیں نا سرکاری موقف، وہ بھی اس سلسلے میں واضح کیا ہے، اور ان کا اس سلسلے میں جو موقف ہے وہ ذرا آپ سنیں تو آپ کو میرا خیال ہے سر دھننے کے لیے کافی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ جناب یہ جو حملہ ہوا ہے نا پہاڑیوں پہ ہفتے کی صبح، اس سلسلے میں ایک بہت بڑی کارروائی ہے جی۔ فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر میں سیکورٹی فورسز کی تعریف کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کاٹلنگ ضلع مردان میں فتنۃ الخوارج کے کامیاب کارروائی اور عید پر شرپسندی پھیلانے کے ناپاک عزائم کی خاک میں ملانے اور کلات میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کی پذیرائی کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مردان میں فتنۃ الخوارج ان کے سہولت کاروں کی بڑی تعداد اور کلات میں کارروائی میں 6 دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے پر سیکورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کے ہمراہ پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا افواج پاکستان نے مردان میں فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں کو تباہ کر کے، اب وزیر اعظم بتا رہے ہیں کہ افواج پاکستان کی کارروائی کی، فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں کو تباہ کر کے ملک کو بڑے نقصان سے بچایا ہے۔ فتنۃ الخوارج سمیت کسی بھی قسم کی دہشت گرد تنظیم کو ملک امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی افریت کے ملک سے ملک مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ بھائی جان ذرا سمجھے، سب سے پہلے بیرسٹر صاحب کو ایکٹیو کیا کہ جی سٹیٹمنٹ دو جی، ٹھیک ہے،
اس کے بعد جب گزر گیا پتہ چلا تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے، جے یو آئی بیچ میں آ گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بیچ میں آ گئی ہے، سیاسی قیادت کے لیے جھوٹ ہے، سب کچھ ہے، وزیر اعظم صاحب کو ایکٹیو کیا گیا جی، وزیر اعظم ایکٹیو ہو گئے جی کہ، اور وزیر اعظم تصدیق کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاک افواج نے یہ ساری کارروائی کی. سر چیزوں کو بلر کیا جا رہا ہے. 50 لاکھ روپیہ فی شہید کو دینے کا جو کل معصوم لوگ گڈریے تھے، ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، گڈریے تھے، سوات سے ان کا تعلق تھا، گجر برادری سے ان کا تعلق تھا. جناب جب اس طریقے سے نام سامنے آ گئے آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ کیسے جھٹلاتے ہیں؟ فیس کریں، عوام کو حقیقت بتائیں کہ کیا چیز تھی. انٹیلیجنس تھی، فیلئر تھا، دہشت گرد بھی ساتھ، ان کے ساتھ گیہوں بھی پسا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے. لیکن بتا، اور یہ میرے خیال ہے سب سے زیادہ واضح نا آئی ایس پی آر کرے گا. کسی کو وزیر اعظم کی بات پہ یقین نہیں ہے جی، میں آپ کو بتاؤں، کسی کو بیرسٹر صاحب کی بات پہ یقین نہیں ہے. یہ اجازتوں پہ بولتے ہیں، اجازتوں پہ بند ہوتے ہیں. اصل چیز کیٹاگوریکلی کلیئر نا آئی ایس پی آر ہی کرے گا. یہ اس وقت پوزیشن چل رہی ہے جی. دوسرا، اگر میں سیاسی پیش رفت سے متعلق آپ کو آگاہ کروں تو سر جمعیت علماء اسلام، جی ہاں، ان کے ایک اہم ترین رہنما جی کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے اس بات کا اندیا دیا، ایک اندیا ہے نا کہ رمضان کے بعد بلاول صاحب بھی قومی یکجہتی قائم کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کی خاطر عمران خان صاحب سے جیل ملنے جا سکتے ہیں. یعنی عید کے بعد کے ان پروگرامز کے اندر یہ ہے. میں نے کوشچن مارک اس لیے ڈالا کہ یہ ممکنات ہیں. ہاں تھوڑا سا یمین گنڈا پور صاحب کی اگر زبان کو بند کر دیا جائے تو سرفیس پہ چیزیں بہت حد تک کلیئر ہیں. ادھر وہ پاکستان جیسی ہوا ترکیہ میں بھی نکل آئی ہے. ترکیہ میں اس طریقے سے نکل آئی ہے کہ رجب طیب اردوان صاحب کے جو مخالف ہیں نا استنبول کے میئر اکرم اوغلو، ان کو انہوں نے رکھ دیا قید میں، اور ان کے خلاف نا حزب مخالف کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. شہر میں لاکھوں کی تعداد پہ لوگ باہر نکلے جی. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ریلی میں اکرم اوغلو کا ایک خط بھی پڑھ کر سنایا گیا جس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ مجھے کوئی خوف نہیں کیونکہ آپ عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم متحد ہیں. خط میں لکھا کہ قوم جارح پسندوں کے خلاف، یہ طاقت کا استعمال کرنے کے خلاف متحد ہے. وہ مجھے جیل میں رکھ سکتے ہیں، مجھے جتنا چاہے تنگ کر سکتے ہیں، لیکن قوم نے یہ سب دیکھ لیا ہے جو ان سب حربوں کو ناکام بنا دے گی. استنبول میں ہزاروں ترک شہریوں نے ملک بھر میں احتجاج کیا اور سلسلہ گزشتہ ہفتے سے جاری ہے کہ میئر امام اوغلو کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا جی. تو وہاں بھی طاقت کا استعمال ہے تو عوام نکل آئی ہے. تو آپ ذرا چیک کریں کہ وہ جو ہم دو بھائی دو برادر کہتے ہیں نا، دو وہ برادرز کے ساتھ بھی نا اس ملک کے اندر بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے. دیگر کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں افغان شہریوں کی واپسی کل سے شروع ہو رہی ہے جی، اور کل سے، اور حکومت نے افغان باشندوں کی واپسی کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی تھی اور اس تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا جی. افغان باشندوں کی واپسی کا عمل تیز، پشاور سمیت مختلف مقامات پر ہولڈنگ سینٹر بنا دیے گئے ہیں جہاں افغان شہریوں کی خوراک صحت کی فراہمی کی جائے گی. تو کل بروز عید افغان شہریوں کا حوالے سے گرفتاریوں کا جو معاملہ ہے وہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس سلسلے میں جو پیش رفت ہے وہ رپورٹ یہ ہے کہ 1 درجن سے زیادہ افغان تعلیمی ادارے اسلام آباد میں پشاور میں بند کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد کے مختلف مقامات پر افغان کاروباری افغانیوں نے اپنا کاروبار سمیٹنے کا عمل تیز کر دیا ہے اور وفاقی حکومت نے سیکورٹی کے نظام بھی مؤثر کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. تو سر ادھر یہ کام بھی تیز ہے. تو بہرحال میں پھر آخر میں بولوں گا، خبریں شاید اس سے زیادہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، اس پہ ہم تجزیہ کر سکتے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا وقت ہے، آنکھیں بند کرنے کا وقت نہیں ہے. میرا خیال ہے اس پر غور ہونا ضروری ہے. رہی بات یہ تو میرا خیال ہے اس کو آئی ایس پی آر ہی کلیئر کرے گا. ایک اویٹڈ ہے، پریس کانفرنس نہیں کرنی تو آئی ایس پی آر کو کم از کم آفیشلی بتانا ضرور چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے، کیا اطلاعات تھی، مارے جانے والے کون ہیں اور شہید ہونے والے کون ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.